नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि पीडीएम का लॉन्ग मार्च कैंसिल करने का मामला क्या है। इस पूरी सूरत हाल को जनरल फैज़ हमीद से क्यों जोड़ा जा रहा है। लंदन से लाहौर की गई एक अहम कॉल की कहानी क्या है। पीडीएम के अंदर बड़ी बगावत का किस्सा किस नौयत का है। मियां नवाज शरीफ का इस पूरी सूरत हाल पर क्या अजीब रद्द अमल आया है। पिछले 48 घंटे के दौरान लंदन में क्या कुछ होता रहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने किस नौयत के अहम फैसले किए हैं। मौलाना फजलुर रहमान का इसी पूरी सिचुएशन में क्या खौफनाक रद्द अमल है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को किस किस्म की इतलात मिली, ये इतलात किन इंटेलिजेंस ज़राए से आई थी और इन इतलात की बुनियाद पर प्राइम मिनिस्टर ने किस किस्म के फ़ैसले किए। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी पीडीएम का लॉन्ग मार्च कैंसिल करने की कहानी क्या है और इसी मामले को जनरल फैज़ हमीद से क्यों मुंसलिक किया जा रहा है। सबसे पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं और ये जो नई खबर है और इस नई ब्रेकिंग न्यूज़ में कुछ नए इंकशाफात किए गए हैं और नए हकायक सामने लाए गए हैं। ये ऐसे इंकशाफात हैं और ऐसे हकायक हैं जो इससे पहले मंजर आम पर नहीं आए थे, लेकिन अब इन नए हकायक और नए इंकशाफात की बाज़ाब्ता ऑफिशियली सरकारी सतह पर तस्दीक की गई है। और ये इंकशाफात भारतीय डिफेंस चीफ के हेलीकॉप्टर क्रैश के मुतल्लिक हैं, जिसके बारे में अब ये कहा जा रहा है कि ये एक कत्ल भी हो सकता है और मुमकिन है कि किसी अंदरूनी साजिश की वजह से जनरल रावत को मंजर आम से हटाया गया हो, क्योंकि अब कुछ अहम नौयत का जो रेडार डेटा है वो भी सामने आया है और इस डेटा की रोशनी में मुख्तलिफ स्पेकुलेशंस भी की जा रही हैं और एक बहुत अहम ऑफिसर की जानिब भी इशारे किए जा रहे हैं। ये जो नई मालूमात सामने आई हैं और ये जो नया डेटा सामने आया है और नई मालूमात सामने आई हैं, इसके मुताबिक इस हेलीकॉप्टर में जनरल रावत समेत और उनकी अहलिया समेत 14 अफराद सवार थे और जिस वक्त ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, यानी बज़ाहिर तो इस हेलीकॉप्टर को एक हादसा पेश आया जिसकी मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात हो रही हैं, तो इसके मुतल्लिक बताया गया कि ये हेलीकॉप्टर उस वक्त तमिलनाडु की फ़ज़ाई हदूद में था और जिस मकाम पर ये हेलीकॉप्टर प्रवास कर रहा था ये एक पहाड़ी इलाका था। और इसी डेटा के मुताबिक इस हेलीकॉप्टर को किसी किस्म की फ़नी खराबी का सामना पूरी परवास के दौरान नहीं करना पड़ा था और 12:15 पर इस हेलीकॉप्टर ने अपनी मंजिल वेलिंगटन पर पहुंच जाना था। ये एक स्मूथ फ्लाइट थी, किसी भी किस्म के स्ट्रेस सिग्नल जो हैं वो हेलीकॉप्टर्स के जो पायलट्स थे उनकी जानिब से कंट्रोल टावर को इससे पहले नहीं दिए गए थे, लेकिन ये हेलीकॉप्टर ऐन उस वक्त पर जब ये अपनी मंजिल के बहुत करीब था, इसकी बिल्कुल एक स्मूथ फ्लाइट थी, तो उससे कुछ 7 मिनट पहले, यानी 12:15 से 7 मिनट पहले 12:08 पर ये हेलीकॉप्टर जो था इसका राब्ता एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मुनक़ता हो गया और इसको बहुत ही एक मशकूक मामला करार दिया जा रहा है। और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि जो हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हुआ, ये हेलीकॉप्टर भारतीय फ़ज़ाइया का था, लेकिन बुनियादी तौर पर ये कोई भारत का यानी कोई मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर नहीं था कि इसकी कोई टेक्नोलॉजी बहुत पुअर हो। ये हेलीकॉप्टर बना हुआ था रूस का, रूस की टेक्नोलॉजी थी और ये हेलीकॉप्टर जो था इसके मुतल्लिक बताया गया है कि ये MI-17V5 हेलीकॉप्टर था, जिसके एक नहीं बल्कि 2 इंजन होते हैं और इस हेलीकॉप्टर को दुनिया के जदीद तरीन और महफूज तरीन हेलीकॉप्टर्स में शुमार किया जाता है। इस हेलीकॉप्टर के मुतल्लिक ये कहा जाता है कि ये हंगामी नौयत के जो
موسمی حالات ہوتے ہیں، اسی طرح جو صحرائی علاقے ہوتے ہیں، پہاڑی علاقے ہوتے ہیں جہاں عام ہیلی کاپٹرز پرواز نہیں کر سکتے، وہاں بھی یہ کامیابی کے ساتھ پرواز کرتا ہے۔ اور اس کا شمار مغرب میں بھی، یعنی روس کے جو رائیولز ہیں ان میں بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑی جدید ٹیکنالوجی کا حامل ہیلی کاپٹر تھا۔ اس لیے اب یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ اتنا محفوظ ہیلی کاپٹر تھا تو پھر اس کا کریش کس طریقے سے ہوا، کیونکہ یہ جو ہیلی کاپٹر ہے اس کو اس سے پہلے انڈین فضائیہ VVIP جو نقل و حرکت ہے اس کے لیے استعمال کرتی رہی ہے، اور ملک کے جو ٹاپ آفیشلز ہیں وہ اس ہیلی کاپٹر کو استعمال کرتے رہے ہیں، یعنی اسی میک کے جو ہیلی کاپٹرز ہیں ان کو استعمال کیا جاتا رہا ہے، یہاں تک کہ بھارت کے جو پرائم منسٹر نریندر مودی وہ بھی یہی ہیلی کاپٹر استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت کے پاس جتنے بھی ہیلی کاپٹرز اس وقت موجود ہیں ان میں یہ سب سے جدید ہیلی کاپٹر ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جس طرح سے بھارت کے MiG طیارے کریش ہوتے رہتے ہیں کہ یہ کوئی پرانی ٹیکنالوجی کا ہیلی کاپٹر تھا تو اس وجہ سے اس میں کوئی فنی خرابی آ گئی اور اس فنی خرابی کی وجہ سے یہ ہیلی کاپٹر کریش ہو گیا۔ اس میں جو تحقیقات کی گئی ہیں اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایک تو موسم میں کوئی خاص قسم کی خرابی نہیں تھی، یعنی یہ نہیں ہے کہ موسم کوئی اچانک خراب ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اس ہیلی کاپٹر کا یہ حادثہ پیش آیا، اور ساتھ ہی جب اس ہیلی کاپٹر نے پرواز کی تھی تو اس سے پہلے ایک روٹین کا جو ایک ایگزامینیشن ہوتا ہے، ایک معائنہ ہوتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں ایک سیفٹی چیک اپ ہوتا ہے، وہ پورا سیفٹی چیک اپ کیا گیا تھا اور اس کو سیکیورٹی کلیئرنس دی گئی تھی کہ ظاہر ہے کہ جو انڈین ڈیفنس چیف تھے وہ اس میں سوار تھے، ان کی اہلیہ سوار تھیں، دیگر اعلیٰ فوجی اہلکار سوار تھے، تو اس وجہ سے اس کی پراپر سیکیورٹی کلیئرنس ہوئی تھی۔ لیکن اس کے باوجود یہ جو حادثہ ہوا اس پر اب انڈین ایئر چیف کی جانب بھی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈین ایئر چیف اور بھارتی ڈیفنس چیف کے درمیان یعنی جنرل راوت کے درمیان ایک عام تاثر تھا کہ دونوں کے درمیان اختلافات ہیں، اور اس کی وجہ انڈین ایئر چیف کا ایک ایسا بیان بنا تھا جو کہ انہوں نے جنرل راوت کے ایک متنازع بیان کے جواب میں دیا تھا۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ PDM کا لانگ مارچ کینسل کرنے کی کہانی کیا ہے، اور مختصراً آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ لندن میں میاں نواز شریف کی رہائش گاہ کے باہر کس قسم کا دلچسپ سین کریٹ ہوا اور کس قسم کا تماشا ہوا۔ اب میاں نواز شریف اپنی جب لندن والی رہائش گاہ سے باہر نکلتے ہیں تو عموماً حسن نواز کے دفتر تک وہ پیدل ہی جاتے ہیں، واکنگ ڈسٹنس پر حسن نواز کا دفتر موجود ہے، اور حسن نواز کا دفتر مسلم لیگ نون کی سیاسی سرگرمیوں کا اس وقت لندن میں مرکز ہے، اس کو ایک سیاسی دفتر میں تبدیل کیا گیا ہے، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے MQM لندن کا ایک سیکریٹریٹ تھا اسی طرح اب حسن نواز کا دفتر مسلم لیگ نون کا لندن میں ایک سیکریٹریٹ بن چکا ہے، اور جو میاں نواز شریف وہاں سے مختلف جلسوں سے خطابات کرتے ہیں یا جو وہ میٹنگز چیئر کرتے ہیں مسلم لیگ نون کی یا PDM کی میٹنگز میں جب وہ شریک ہوتے ہیں تو حسن نواز کے دفتر سے ہی وہ شریک ہوتے ہیں ان میٹنگز میں۔ اب میاں نواز شریف جب بھی اپنی رہائش گاہ سے باہر نکلتے ہیں تو ان کی رہائش گاہ کے باہر 3 4 5 پاکستانی صحافی موجود ہوتے ہیں، اور ان میں سے 1 2 ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی کوشش ہوتی ہے کہ میاں نواز شریف سے پاکستان کے سیاسی حالات کے اوپر کوئی سوالات کیے جائیں اور پھر میاں نواز شریف کا موقف لیا جائے ان معاملات پر، جبکہ باقی جو صحافی ہیں ان کے متعلق ایک تاثر یہ بھی ہے کہ وہ پلانٹڈ کوسچن کرتے ہیں، پہلے سے جو سوالات ہیں فکس ہوئے ہوتے ہیں۔ میاں نواز شریف سے جب وہ سوالات کیے جاتے ہیں تو میاں نواز شریف نے ان سوالات کے جوابات پہلے سے پرچی پر لکھے ہوتے ہیں اور پرچی سے پڑھ کر وہ ان سوالات کے جوابات دے دیتے ہیں۔ یوں ایک فکس میچ کھیلا جاتا ہے۔ اس طرح کے فکس میچ میاں نواز شریف پاکستان میں بھی کھیلتے تھے اور کچھ مخصوص صحافیوں سے پہلے سے طے کیے گئے سوالات کروائے جاتے تھے۔ بہرحال اب جب میاں نواز شریف اپنی رہائش گاہ سے باہر نکلے تو وہاں جو موجود صحافی تھے ان میں سے 1 2 صحافی ایسے تھے جو میاں نواز شریف سے رانا شمیم کے بیان حلفی کے متعلق جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک تحریری حکم نامہ آیا ہے
اس حوالے سے کچھ سوالات کرنا چاہتے تھے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے حکم نامے میں یہ الفاظ استعمال کیے تھے کہ رانا شمیم کا جو حلف نامہ ہے اس میں نیک نیتی نظر نہیں آتی، یعنی تاثر یہ تھا کہ یہ بدنیتی پر مبنی ایک حلف نامہ نظر آتا ہے۔ ساتھ ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو حلف نامہ ہے اس میں 3 سال کی تاخیر کیوں کی گئی، 3 سال کیوں خاموش رہے رانا شمیم، اور پھر لندن میں ہی یہ ریکارڈ کیوں کروایا گیا حلف نامہ۔ ان سوالات کے بھی فریقین نے کوئی تسلی بخش جوابات نہیں دیے، خاص طور پر رانا شمیم کا یہ کہنا کہ یہ حلف نامہ میں نے اخبار کو نہیں دیا تھا، بلکہ میرا حلف نامہ تو لندن میں ایک لاکر میں موجود تھا، اور میں نے اپنے نواسے کو یہ ہدایت کی تھی کہ آپ نے یہ حلف نامہ میری وفات کے بعد ہی جاری کرنا ہے۔ تو مجھے نہیں معلوم کہ یہ حلف نامہ کیسے لیک ہو گیا۔ اور ساتھ ہی بہت اہم آبزرویشن یہ تھی اس حکم نامے میں کہ ایک ایسے جج کے متعلق الزام لگایا گیا، یعنی جسٹس عامر فاروق کے متعلق جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، ان کے متعلق جس وقت کے بارے میں الزام لگایا گیا اس وقت تو وہ مریم نواز اور میاں نواز شریف کی اپیلوں کی سماعت ہی نہیں کر رہے تھے، اور آخری موقع دیا گیا رانا شمیم کو جو میاں نواز شریف کے دستے راست ہیں کہ وہ اپنا اصلی حلف نامہ پیش کریں، ورنہ ان پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ اور تحریری حکم نامے میں یہ مینشن کر دیا گیا کہ یہ معاملہ بدنیتی پر مبنی نظر آتا ہے۔ اب اس حوالے سے ظاہر ہے کہ میاں نواز شریف سے رانا شمیم نے 2 مرتبہ لندن میں ملاقاتیں بھی کی تھیں، اور رانا شمیم کو نوٹری پبلک کے دفتر میں بھی شریف فیملی کے ارکان ہی لے کر گئے تھے، اور رانا شمیم نے جو حلف نامہ دیا تھا اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ کسی طریقے سے میاں نواز شریف کو اور مریم نواز کو بے گناہ ثابت کروانے کی ایک کوشش کی جائے، لیکن یہ ان کا موو بہت برے طریقے سے بیک فائر کر گیا، اور یہ جو جال سازی کی گئی تھی یہ مکمل طور پر ایکسپوز ہو گئی۔ تو اب اس حوالے سے جب ایک صحافی نے سوال کرنے کی کوشش کی میاں نواز شریف سے، تو ان کو پتہ چل گیا کہ اچھا آج تو جو پلانٹڈ سوالات ہونے تھے وہ پلانٹڈ سوالات تو نہیں ہوئے، لیکن یہ ایک ایسا سوال بیچ میں سے پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، اور اس کا جواب ظاہر ہے کہ میاں نواز شریف کے پاس نہیں تھا، تو انہوں نے اس سوال کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ صحافی نے دوبارہ سوال پوچھنے کی کوشش کی، لیکن دوبارہ انہوں نے اس سوال کو نظر انداز کیا، تیزی سے اپنی گاڑی کی جانب بڑھے اور پھر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر رخصت ہو گئے، اور جو صحافی تھے وہ وہاں پر دیکھتے ہی رہ گئے کہ شاید میاں نواز شریف کوئی سوال کا جواب دیں جو رانا شمیم سے متعلق ہیں۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ لانگ مارچ کینسل ہونے کی کہانی کیا ہے، اور اس معاملے کو جنرل فیض حمید سے کیوں جوڑا جا رہا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ایک تازہ ترین ہنگامی رابطہ ہوا، کیونکہ پی ڈی ایم کے اندر اس وقت ایک عجیب قسم کی بغاوت کی صورتحال ہے، اور یہ جو رابطہ تھا یہ مولانا فضل الرحمان اور میاں نواز شریف کے درمیان ہوا، اور اس رابطے میں مولانا فضل الرحمان شہباز شریف پر پھٹ پڑے، یعنی میاں نواز شریف سے ان کا جو ٹیلی فونک رابطہ تھا اس میں انہوں نے شہباز شریف کے خلاف شکایات کے انبار لگا دیے، اور فضل الرحمان نے یہ کہا کہ پہلے تو آپ نے جو ہم نے اعلان کیا تھا کہ ہم پارلیمنٹ سے استعفے دیں گے، پہلے تو نون لیگ نے اس پر یو ٹرن لے لیا، حالانکہ اس سے پہلے نون لیگ نے یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ پیپلز پارٹی اگر پارلیمنٹ سے استعفے نہیں بھی دیتی تو نون لیگ اور جے یو آئی مل کر پارلیمنٹ سے استعفے ضرور دیں گے، اور ایک آئینی بحران پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن مولانا فضل الرحمان نے یہ گلہ کیا کہ نون لیگ نے بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر جس طرح سے پیپلز پارٹی نے یو ٹرن لیا تھا، اب نون لیگ نے بھی اس معاملے پر یو ٹرن لے لیا ہے، اور مجھے ٹیشو پیپر کے طور پر استعمال کیا گیا۔ دوسرا، مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بھی میری تجویز نہیں مانے گی، اور تحریک عدم اعتماد کے بارے میں جو میں نے کہا تھا اور دعویٰ کر دیا تھا پی ڈی ایم کے اجلاس سے پہلے کہ تحریک عدم اعتماد کی ہم حتمی تاریخ کا اعلان کریں گے، وہ اعلان بھی نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ سے بھی مجھے سبکی کا سامنا ہے۔ مجھ سے رپورٹرز اور صحافی سوال جب کرتے ہیں تو میرے پاس ان کے سوالات کا کوئی جواب نہیں ہوتا، لیکن جو تازہ ترین معاملہ ہے وہ یہ معاملہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہمیں یہ جو لانگ مارچ ہم نے 23 مارچ کو پلان کیا ہے،
اس کو صرف اسلام آباد کی حد تک محدود نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اسلام آباد کے حساس علاقے یعنی ریڈ زون میں ہمیں یہ لانگ مارچ لے کر جانا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی کہا کہ ان کے پاس ایسی افرادی قوت موجود ہے، یعنی ان کا اشارہ اپنے مدارس کے جو بچے ہیں ان کی جانب تھا، اپنی ذیلی تنظیم انصار الاسلام کی جانب تھا، جس کے پاس ایسے اوزار اور ایسی اشیاء بھی موجود ہیں جو ریڈ زون میں اگر کنٹینر وغیرہ کھڑے کیے جائیں، اگر خاردار تاریں لگائی جائیں تو ان کنٹینرز کو بھی وہ ہٹا سکتے ہیں اور ان خاردار تاروں کو بھی ہٹا سکتے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں ریڈ زون میں جانا چاہیے، وہاں ہم ایک صورتحال پیدا کریں اس قسم کی کہ جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک افراتفری کی صورتحال پیدا ہو جائے، اور اس دوران اگر پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ہمارے کارکنوں کو روکنے کی کوشش کریں تو میری جو تنظیم ہے انصار الاسلام، اس کے کارکن اس قسم کے ماحول کے لیے ٹرینڈ بھی ہیں۔ دوسرا، مولانا فضل الرحمان کا یہ کہنا تھا کہ یہ دھرنا اور یہ لانگ مارچ کم سے کم 7 سے 10 دن کا ہو، اور ان 7 سے 10 دن میں ہم گریجولی ایک ایک کر کے اپنا مطالبہ بڑھاتے جائیں اور ایک ڈیڈ لائن دیں پرائم منسٹر عمران خان کو کہ وہ اس ڈیڈ لائن سے پہلے استعفیٰ دے دیں، ورنہ پھر ریڈ زون کے اندر اس طرح کی ایک تشدد کی صورتحال پیدا کی جائے کہ جس میں پاک فوج کو چاروں ناچار انٹروین کرنا پڑے اور وہ ایک سیاسی مداخلت کرنے پر مجبور ہو جائے۔ لیکن شہباز شریف نے یہ جو تینوں معاملات تھے، یعنی تحریک عدم اعتماد والا معاملہ اور پارلیمنٹ سے استعفوں والا معاملہ، اس کو تو پہلے ہی ویٹو کر دیا تھا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ راولپنڈی کے حلقوں سے جو طاقتور حلقے ہیں، فیصلہ ساز حلقے ہیں جس کو اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے، ان سے جب شہباز شریف نے رابطہ کیا تھا اور ایک حالیہ تازہ ترین رابطہ بھی کیا، تو ان کو وہاں سے کوئی اس قسم کا پیغام نہیں ملا کہ پی ڈی ایم کے اس قسم کے کسی موو کو سپورٹ کیا جائے گا، یعنی تحریک عدم اعتماد کو یا پارلیمنٹ سے استعفوں کے معاملے پر کوئی آئینی بحران پیدا کرنے کی کوشش کو اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کرے گی۔ اس قسم کا کوئی پیغام نہیں ملا تھا، اور شہباز شریف کو یہ بھی پیغام ملا کہ یہ جو لانگ مارچ پلان کیا جا رہا ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ سے کسی قسم کی مدد کی توقع نہ رکھی جائے، اسٹیبلشمنٹ سیاست میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کرے گی۔ تو شہباز شریف کو پتہ تھا کہ 7 دن کے بجائے اگر ہم 7 مہینے بھی وہاں بیٹھے رہیں تو تب بھی اس لانگ مارچ کے نتیجے میں فوج مداخلت نہیں کرے گی اور کسی بھی صورت یہ حکومت نہیں گر سکتی۔ اس لیے شہباز شریف نے فیصلہ یہ کیا کہ یہ جو لانگ مارچ ہوگا یہ 1 دن کا ایونٹ ہوگا، اور انہوں نے بار بار فضل الرحمان کو کہا کہ ہمیں اس کو لانگ مارچ کا نام بھی نہیں دینا چاہیے، اس کو مہنگائی مارچ تک ہی رہنے دیں، کیونکہ اگر لانگ مارچ کا ہم نے اس کو نام دیا اور اس کے نتیجے میں ہم سب کو معلوم ہے کہ حکومت نہیں گرے گی تو ہماری بڑی جگ ہسائی ہوگی۔ لیکن مولانا فضل الرحمان اس وقت اس معاملے پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں، یہ لانگ مارچ 7 سے 10 دن کا ہونا چاہیے۔ شہباز شریف نے اس معاملے پر میاں نواز شریف کو آن بورڈ بھی لیا، اور جب مولانا فضل الرحمان نے میاں نواز شریف سے شہباز شریف کی شکایات کی تو میاں نواز شریف نے بھی مولانا فضل الرحمان کی یہ شکایات سنی انسنی کر دیں، کیونکہ میاں نواز شریف کو بھی پتہ ہے کہ شہباز شریف اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس لانگ مارچ کو سپورٹ نہیں کرے گی تو پھر اس لانگ مارچ کے ذریعے حکومت نہیں گرائی جا سکتی، اور مولانا فضل الرحمان اب یہ دھمکیاں دے رہے ہیں، آپ سمجھ لیں کہ ایک بغاوت کی صورتحال ہے پی ڈی ایم کے اندر، یہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر یہ لانگ مارچ طویل نہ کیا گیا تو وہ پی ڈی ایم کی سربراہی سے استعفیٰ بھی دے سکتے ہیں۔ اور دوسری جانب پی ڈی ایم کے قریبی حلقے اور نون لیگ کے جو قریبی حلقے ہیں اس پوری صورتحال کو جنرل فیض حمید سے بھی جوڑ رہے ہیں، اور جنرل فیض حمید کی چونکہ حال ہی میں ایک پرائم منسٹر عمران خان سے ملاقات ہوئی تھی، اگرچہ اس ملاقات میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور نئے ڈی جی آئی ایس آئی بھی موجود تھے، لیکن پھر بھی جنرل فیض کو سنگل آؤٹ کر کے پی ڈی ایم اور مسلم لیگ نون ان کو تنقید کا نشانہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ دوسری جانب جنرل باجوہ نے گجرانوالہ کور کے دستوں کی وکٹری شیلڈ مشقوں کا مشاہدہ کیا ہے، بہت اہم ایونٹ تھا، اور اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ ہمیں معلوم ہے کہ کون سے عناصر ملک کو غیر مستحکم کرنے کے لیے اندرونی اور بیرونی سازشیں کر رہے ہیں، ہم ان سازشوں کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔